व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बेसिकली ही इज हिस्ट्री इन हिमसेल्फ। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान बनते देखा, उसके बाद 1971 में पाकिस्तान को टूटते हुए देखा। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे क्रूशियल सेंसिटिव दौर का न सिर्फ मुशाहिदा किया बल्कि वो उसका हिस्सा रहे। जनरल ज़िया-उल हक साहब का मार्शल लॉ, भुट्टो साहब की हैंगिंग, फांसी, इन सब के वो शदीद गवाह भी हैं और एक्सिक्यूशनर भी हैं। यानी इन तमाम वाक़यात को उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया एज अ जनरल, नन अदर देन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती साहब। सर वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। किस वक्त ये डिसाइड किया जनरल ज़िया ने और आपको बताया, या आप दोनों ने मिलकर किया, या और जितने भी जनरल थे मुझे तो उसके बारे में कुछ बता कि अब टेक ओवर के अलावा कोई चारा नहीं है? पीएनए पीपल पार्टी का झगड़ा हुआ, लोग मरने शुरू हुए, ठीक है, फौज चुप रही। फिर पुलिस को हुक्म मिला मारो, पुलिस वालों ने मारे, फौज चुप रही। फिर उसके बाद एफएसएफ को हुक्म मिला कि मारो, एफएसएफ ने मारे, फौज चुप रही। फिर उसके बाद फौज को हुक्म मिला कि मारो, फिर फौज ने मारे। फिर फौज को हुक्म मिला कि और मारो, फिर फौज ने इनकार कर दिया। फौज ने कहा हम और नहीं मारेंगे, हम अभी आपको मारेंगे। You go for re-elections, otherwise we have no option other than to remove you. Yes, I said that. आपने ये कहा? जी। किसे? प्राइम मिनिस्टर को और किसी। अच्छा, ये आपको वाकई याद है, ये मार्शल लगने से कितने महीने पुरानी बात पहले? जून की होगी शायद, मे भी। अच्छा, आपने ये कहा कि सर हम और बंदे नहीं मारेंगे, हम आपको रिमूव करेंगे, आप इलेक्शन आपको याद है 3 ब्रिगेडियर इस्तीफा दे चुके लाहौर में। अनारकली में 40 bullets are fired. हमने कहा only 3 people are hit, so that means people are not firing for effect, they are firing in the air, soldiers are not firing, violating the principles. So that means जनरल तो आपके साथ हैं, सारे जो हैं, सारा कुछ जो है, जिसने एक्चुअल गोली चलानी है, the mob, the people, he is not with you. The same thing happened at textile mill मुल्तान। 50 गोलियां चलती हैं, 2 बंदे हिट होते हैं, 48 किधर गई? ये तो फौज का बेड़ा गर्क हो जाएगा था। ये आपने अपने तौर पे कहा है, जनरल ज़िया ने कहा था भी आज कह देना मीटिंग में। यार मामा लगता है कहने का। आर्मी चीफ थे वो। देखो ये डिस्कशन हो रही है, साईं बाबा आप मिनिस्टर्स बैठे हैं, 10 बंदे ये इधर बैठे हैं, देखिए 10 बंदे इधर जनरल से बैठे हैं। एवरीबडी हैज द राइट टू स्पीक व्हाटएवर दे वांट टू स्पीक। वी आर नॉट टेलिंग दिस थिंग टू Bhutto, वी आर टेलिंग टू द ऑडियंस एज अ यूनिट। It is the cabinet people who are sitting there, जिससे हम बातचीत हो रही है। क्या रिएक्शन था आपके? It's not 1-to-1. इस मशवरे में क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन एक जवाब था, उनका जवाब था I know, I can't hand over, that will be my political death. किताब पढ़ लो, मैंने लिखा हुआ है। जी जी। You take over whenever you want to, I can't hand over, that will be my political death. It was our loyalty that we said that. क्या फिर भी जीतेंगे? हमने खुद वोट डाले हैं उनके लिए, बाई पोस्ट भी डाले हैं। उन्होंने इलेक्शंस में सारा कुछ, सारी फौज ने सपोर्ट किया उनको, हमने सपोर्ट किया। क्या हमने उनको 7 मार्च से लेकर 5 जुलाई तक सपोर्ट नहीं किया? इससे ज्यादा आप क्या सपोर्ट मानते हैं? ये फैसला एक बंदे का था, पूरी फौज का था, आपका और जनरल ज़िया का था, मार्शल लॉ का, या किसका था ये फैसला? मतलब ये किसने दिया, किस डेट को आया, कुछ सर याद है आपको? मीटिंग्स होती रही, सारा कुछ ठीक चल रहा था कि इलेक्शंस हो रहे हैं, सारा कुछ ठीक। उसके बाद फिर एक स्टेज आई 12 अप्रैल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक 12 अप्रैल, जब लाहौर में लेडीज के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। आईजी पुलिस फजल हक, आईजी पुलिस पंजाब ने जब वो हीरा मंडी से वो सेक्स वर्कर्स को लेके पुलिस की वर्दी पहना के और शुरफा को जो लेडीज को जो मार पिटाई की, दैट इज द टाइम द गवर्नमेंट लॉस्ट द रिस्पेक्ट। उसके बाद से जो है फिर जो है वो सारा कुछ होता रहे, मार कुटाई हम सपोर्ट करते रहे। फिर ये 4 की रात को जी, अच्छा, उससे उससे पहले जो मीटिंग हुई थी, हालात खराब जा रहे हैं, उसमें जो कोर कमांडर से कंसेंसस था कि अगर नहीं होता, ठीक हालात नहीं होते, आर्मी टेक्स ओवर।
یہ کور کمانڈرز اور جنرل ضیاء کی بات ہوگی تھی یہ کنسنسس کور کمانڈرز کا 4 جولائی کو ہوا تھا نہیں 4 جولائی نہیں یہ جولائی کے پہلے ہفتے میں سمجھ لیا جولائی کے پہلے ہفتے یا جون کے آخری ہفتے میں سمجھ لیا جون کے آخری ہفتے میں مارشل لا کی آپشن یا گو ہیڈ مل گیا تھا جنرل کوشش ہماری یہی تھی کہ حالات ٹھیک ہو پھر 3 تاریخ کو جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی پولیٹیکل لیڈرز کی پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہو رہی تھی 3 جولائی کو جنرل ضیاء نے مجھے اور جنرل عارف کو اور جنرل ریاض واز اے جی اسسٹنٹ جنرل عارف واز آپ کا ملٹری سیکرٹری ان جی ایچ کیو میں 10 کور کمانڈر تھا تو اس وقت جو ہے ضیاء الحق نے ہمیں گھر بلایا ہوا تھا کہ آج ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے فیصلہ کرنے کے لیے ایگریمنٹ شامل جو بھی ہے اگر جو ہو جاتا ہے اٹس آل رائٹ یہ کہا جنرل ضیاء نے آپ کو اگر نہیں ہوتا تو دین ویل ہیو ٹو انووک مارشل وہ تو ایگریمنٹ ہو نہیں گیا تھا کیونکہ پروفیسر غفور احمد بھی کہتے ہو گئے نواز رسول اللہ خان بھی کہتے ہیں وہ 3 کی رات کو ہم ادھر کو بیٹھے ہیں جی آئی ایم دیئر ٹو ریسیو دا آرڈرز کہ مارشل لا لگا دو جاؤ ڈو دا ایکشن 3 تاریخ کو رات 3-4 اس وقت بھٹو صاحب کا فون آتا ہے ضیاء الحق کو یہ لوگ سیدھے رستے میں نہیں آ رہے آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دم یو ڈونٹ ہیو ٹو وری آئی ڈیل ود دم یہ کام ہو جائے گا ایگریمنٹ ہو رہا ہے ڈونٹ وری سو وی سیڈ تھینک گاڈ تھنگز آر آل رائٹ وی وینٹ بیک 3 کو کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا مارشل لا کو اس کے دوسرے دن جو ہے پھر جو میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے اس میں پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ آئی نو واٹ ٹو ڈو یہ سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے دیٹ از ویئر ار انفارمیشن واز خان صاحب جو کمپلینٹس لینڈ کر رہے تھے انارکلی میں کرنا جو کچھ کرنا سارا کچھ سو دیٹ از شوٹنگ موٹنگ یا جو کچھ بھی تھا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز تو اس وقت پھر ضیاء نے کہا کہ نو یو گو اینڈ ڈو اٹ سو آخری فیصلہ ہوا آن دا نائٹ 4th July 5th July night at about shall we say 11 o'clock at night ایک دن ہم مری جا رہے تھے ضیاء کہتا ہے میں ویکینڈ مری میں گزاروں گا جب ہم پھر مری جاتے ہیں تو جدھر ایک کلفٹن ہے ادھر چیف آف اسٹاف کا گھر تھا یہ ادھر جاتے ادھر رہتے تھے جو کہ ابھی انٹیلیجنس اسکول کے پاس ادھر گوڑا گلی جو لارڈس کالج ہے اس کے پاس ہے ٹھیک ہے جی تو میں ضیاء کے ساتھ گیا اس وقت جو ہے بریگیڈیئر ظفر آتا ہے میں کہتا ہے سر ٹیلی فون آیا ہے پرائم منسٹر وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو ادھر سے بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو نیچرلی ادھر سے جو ہو رہا ہے وہ جو سنا ہے وہ میں نے مینشن بھی کیا وہ یہ ہے نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ کانٹ ہیپن اٹ کانٹ بی دیٹ وے دیٹ اسٹیج ول ناٹ کم سم تھنگ لائک دیٹ and then he comes back. میرا خیال ہے جو بھٹو کی بات وہ جو اخبارش خبروں میں تھا کہ وہ جی جنرلوں کو ہم لٹکائیں گے جو کریں گے جو سارا دنیا میں آپ نے لکھا ہے جو کہتے تھے سارا کچھ I think that is the turning point. That is where it's all turned against him. اس کا مطلب تو سر یہ ہوا نا کہ بھٹو wanted to hang the generals including Zia and General Zia got to know کہ جی اگر یہ ایسا یہ ہو گیا پاپولیرٹی ہے پرائم منسٹر بن گئے تو اور تو کسی کو ٹائر نہ ٹانگے مجھے ضرور ٹانگ دیں گے تو انہوں نے اسی لیے اسی فیئر کی وجہ سے الیکشن نہیں کروایا. جنرل ضیاء نے قرآن شریف کی آیت پڑھی قوم سے خطاب کیا اور اس کے بعد 90 days میں الیکشن کا وعدہ کیا. تو اب پرسپشن یہ ہے کہ کیونکہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ تھی کہ وہ دوبارہ الیکٹ ہو سکتے تھے پرائم منسٹر. تو اس پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے جنرل ضیاء نے اپنے اتنے بڑے پرومس سے اور کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے. تو آپ نے کبھی ڈسکس نہیں کیا جنرل ضیاء سے کہ 90 days گزر گئے ہیں آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ نے کہا کئی دفعہ کہا کیا بولے یا نیور سیڈ کے الیکشن نہیں کرانا ہی آلویز سیڈ کے ابھی کرائیں گے. ہی نیور سیڈ کے الیکشن نہیں کرانا پیچھے ابھی کرائیں گے ابھی کرائیں گے ابھی کرائیں گے. احمد رضا قصوری صاحب کا مقدمہ تھا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مینج کیا آرمی ہے فوج نے. جنرل ضیاء نے کسی لحاظ سے آپ کے نالج میں ہے کہ احمد رضا قصوری کی ایف آئی آر میں کا کوئی رول ہے اس کو دوبارہ منظر یہاں پہ لانے کے لیے ایف آئی آر دوبارہ وٹ وی ڈو از کہ احمد رضا قصوری کا جب ہوا قصہ اس کا جواب صاحب مارے گئے احمد رضا قصوری نے ایف آئی آر کٹوائی اس میں بھٹو صاحب کا نام تھا اس کے اوپر شک ہے. اور جو آئی جی پولیس تھا اس وقت کون تھا رنگڑ
نہیں سر اب وہ داخل میری بات سنیں وہ کیس پینڈنگ جی جی ٹھیک ہے جی اور داخل دفتر ہی رہا جب تک وہ آئی جی پیش ہوتا وہ اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر یہ کہتے کہ جی اس کی بیوی جو ہے احمد رضا قصوری کی مدر آئی جا الحق ہے جی مجھے تو انصاف نہیں ملا وہ ایف آئی آر کے اوپر ایکشن نہیں نو ہمارا تو کام ہی نہیں آئی ڈونٹ نو سے یہ تو میرے سامنے جو بات ہوئی تو میں وہی کہہ سکتا ہوں. آپ نے کبھی احمد رضا قصوری کا جو مرڈر ٹرائل جب شروع ہوا کبھی آپ کی ڈسکشن جنرل ضیاء کے ساتھ نہیں ہوئی اس ایشو کے اوپر یہ تو بتائیے نا تو آپ کو نو کبھی بھی نہیں کیوں ہو یہ مجھے پتا تھا لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ کبھی نہیں ہوئی. آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی مشتاق یا کوئی اور جج ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کے پرسنل ججز تھے نا اگینسٹ مسٹر بھٹو وہ ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے دیکھیں اسی طرح سے جب یہ آپ لے لیں یہ فوج میں چیف بنا دیتے ہیں 4 جرنیل آپ سپر سیڈ کر دیتے ہیں تو جو تھنکنگ تو ہوگی کہ مجھے سپر سیڈ کر دیا جائے وہ جج باعث تھے نا اگینسٹ مسٹر بھٹو تو جج کوئی اور نہیں ہونا چاہیے آپ نے مجھے کیا پتا ہے لگانے والے کا کام ہے جس کا کام ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے ماشاء اللہ حکومت صرف ایک آدمی کی ہوتی ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نوبڈی ایلس نوبڈی ایلس جی بھٹو ٹرائل کی کبھی ڈسکشن آپ کے نوبڈی بھٹو کا ہم نے کہا تھا بھٹو کا ہمارا جو تھا جو میرا ایز فار ایز بھٹو از کنسرنڈ واٹ ٹو ڈو ود ہم لیو اٹ ٹو دا نیکسٹ گورنمنٹ اٹ از ناٹ اوور جاب ضیاء صاحب نے کیا کہا نہیں کیا انہوں نے تو کیا کہا وہ ایڈمنٹ تھے ان کو مارنے پہ تھے I don't know. I can't answer this. How can I answer this? Adamant. آپ کو ڈسکشن آپ کو کبھی نہیں جانا جائے نو ہم نے لکھ کے بھی بھیجا تھا کہ اس کو تو ابھی کیس ہی مت کرو چھوڑ دو لیو اٹ ٹو دا نیکسٹ گورنمنٹ. تو ان کا جواب کیا تھا ایگزیکٹلی آپ کو کہ میں نہیں چھوڑوں گا نہیں وہ جواب دیتے ہی نہیں تھے. دیکھیں ایک بات سنیں جالا کو ریکمینڈنگ کیا چیف بننے کے لیے چیف کیوں بنا بن گیا. ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے ضیاء صاحب آپ کو تو ریکمینڈ نہیں کیا گیا تھا آپ نے تو چیف نہیں بننا تھا آپ نے تو چیف اللہ نے بنایا ہے اللہ نے آپ کو بنایا ہے چیف تو کس کام کے لیے بنایا ہے آپ کو وہ کام کریں اسلام لائیں اللہ نے آپ کو بنایا ہے بٹوین گاڈ اینڈ یور سیلف وہ کام کریں. اور یہ کہنے والا سارا کچھ اس کا نام ہے مسٹر اے کے بروہی. تو آپ کے خیال میں ان کی ایڈوائس میں وہ اس طرح چل پڑے آئی تھنک سو. بھٹو کا ٹرائل ہوا جی اس دوران کافی عرصہ وہ ٹرائل چلا لاہور ہائی کورٹ پھر اس کے بعد اسلام آباد. آپ کی کبھی ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات نہیں ہوئی جیل میں؟ نہیں. تو یہ تاثر کیوں دیا گیا ایک ایسے میڈیا کی طرف سے جو کہ اسٹیٹ کنٹرول کر رہی تھی اس زمانے میں کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیتھ سیل کے اندر گئے اینڈ آپ نے ٹارچر کیا بھٹو صاحب کو چھٹے مارے یہ بات جو اور آپ کی طرف فوج کی طرف سے تاثر کو ظاہر بھی نہیں کیا گیا جنرل ضیاء کی طرف سے ایٹ لیسٹ یہ تاثر کیوں پھیلا اس زمانے میں میڈیا میں کہ آپ نے جو ہے بروٹلی بھٹو صاحب کو مرڈر سے پہلے مرڈر کر دیا آلموسٹ؟ میرا خیال ہے کہ ضیاء چاہتا تھا کہ مجھے کوئی مار دے. آپ کو وجہ میری ضیاء کی بنتی نہیں تھی. میری ضیاء کی تو نہیں بنتی تھی 74 سے جب میں ایم ایس تھا اس وقت سے. اگر ماشاء اللہ لگانے میں میں نے اس کا حکم مانا 10 کور کمانڈر کے طور کے اوپر میں پنڈی میں تھا تو کانسٹیٹیوشنلی میرا حق تھا وہ حکم ماننا. ضیاء کی میری تو بنتی نہیں تھی کیونکہ ضیاء تو جھوٹ بولا کرتا تھا. ضیاء تو ڈس آنیسٹ ڈیسیجنز لیتا تھا. ضیاء کو تو ہم مانتے نہیں تھے. دیکھیں فار ایگزامپل 5 جولائی کا صرف جو ڈیسیجن تھا یہ ڈس آنیسٹ تھا. 5 جولائی کا یہ مسئلہ لگانا جی نہیں وہ تو ڈس آنیسٹ نہیں. جب ادھر سے بھٹو صاحب اس کو کہتے ہیں کہ آئی ڈیل ود دیز باسٹرز تو اس وقت وہ کہتا ہے دیر از نو ادر آپشن تو ماشاء اللہ لگا دو وی سیپریٹ دا پارٹی. کون سا ایسا 2 ڈیسیجن آپ سمجھتے ہیں ڈس آنیسٹ ہے جنرل ضیاء کے 2 ڈس آنیسٹ ڈیسیجن؟ نظر تو پالیٹکس کی طرف میں نہیں آ رہا. جب میں دیکھیں میں کور کمانڈر ہوں ایک بریگیڈیئر میرا متحد ہے میں اس کو کہتا ہوں انفٹ فار پروموشن. میں دوسرے سال بھی کہتا ہوں انفٹ فار پروموشن اور ضیاء الحق اس کو پروموٹ کرتا ہے. ضیاء الحق جب پروموٹ کرتا ہے اس کو پروسیجرلی تو آئی کور کمانڈر دس از آئی تھنک 78 میں اسے کہتا ہوں یو آر ڈس آنیسٹ اٹس اے ڈسگریس ٹو سرو انڈر یو
I'm serving under you only till 30th March 1980 when I complete my 4 years. Thereafter, not a day. You are dishonest. I said that. کیا بولے پھر؟ چپ رہا, بول کیا سکتا ہے. آپ کا بہت انفلوئنس تھا ان کے اوپر, جی آپ کا بہت روب تھا جنرل ضیاء کے اوپر. روب کا روب تو ہو ہی نہیں سکتا, ایک جونیئر کا سینئر کے اوپر کیسے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ان کو ایز اے he could take action against me. اگر اس نے ایکشن نہیں لیا تو کیوں نہیں میں لیا؟ واپس آتا ہوں. Because he was wrong. جیسے نسیم الدین شاہ نے کہا کہ ان کو مارشل لا کا دباؤ تھا, چیف آرمی اسٹاف کا دباؤ تھا, انہوں نے انٹرویو دیا 1990s کے اندر. تو جیسے نسیم الدین شاہ واز ون آف دا ججز ان سپریم کورٹ. تو ایک جج یہ خود ایکنالج کر رہا ہے کہ جی اس کے اوپر دباؤ تھا جب وہ اس نے ڈیسیژن دیا, اس کی پھانسی کا فیصلہ غلط تھا. تو اتنا کلوز وہ ڈیسیژن ہوا ہے, اس میں اب ایک جج یہ ریئلائز کرے وہ جو فیصلہ تھا بھٹو کی پھانسی کا وہ غلط تھا, اس کی آپ کو کوئی ویلیو نہیں دیں گے اور آپ سمجھیں گے نہیں ناجائز پھانسی. جو میجورٹی جج نے جو فیصلہ دیا ہے فیصلہ سر وہ جج وہی جج کہہ رہا ہے نا کہ وہی جج کہہ رہا ہے جس سے وہ میجورٹی ختم ہو جاتی ہے جج کے کہنے سے. وہی جج نسیم حسین شاہ کہہ رہا ہے اتنے سالوں کے بعد کہ ماشاء اللہ کا پریشر تھا. معافی مانگی ہے. جب آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ کا پریشر تھا, اٹ از اے میننگ لیس تھنگ. لیٹ us come down. Was it Ziyah's pressure? دیکھیں یا اس کا چیف آرمی اسٹاف تھا آپ کا کیا ہمارے اس کا تھا. آپ نے ابھی خود کہا نا کہ جب مارشل لگتا ہے تو ایک ہی بندہ ہوتا ہے, جنرل ضیاء. باقی تو اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک بندے کے یہاں پہ ہوتا ہے. اگر فیئر انالیسس کوئی کرے اس کے اوپر تو یہ کہ مسٹر بھٹو واز دا پاپولر لیڈر, یہ آرمی بھی سمجھتی تھی. اگر الیکشن وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن کے آتے, اور پھر اس کے بعد ججز جو ہے وہ مارشل لا کے دور میں مارشل لا کے انڈر پریشر ایک فیصلہ کرتے ہیں, مسٹر بھٹو کو ہینگ کر دیا جاتا ہے. کیونکہ آبویسلی اگر بھٹو زندہ رہے گا تو ضیاء زندہ نہیں رہ سکتا, اور اگر ضیاء زندہ رہے گا تو بھٹو زندہ رہ سکتا. میں آپ کا سوال سمجھ گیا, وہ بات وہی آ جاتی ہے اینڈ سے 2 men and 1 grave. ہمارے بعد جو ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوا ہے کیس. دیکھیں جو آپ کا سوال جو جواب ہے, ضیاء نے کبھی اس ایشو پہ میرے ساتھ کبھی بات نہیں کی. میں نہ یہی کہہ سکتا, ہو سکتا ڈارو دل میں سے ڈرتا ہوگا تو اپنی بیوی کے ساتھ شاید یہ کہتا ہوگا جو کہتے ہیں پتا ڈرتا ہوگا سارا کچھ. ہمارے ساتھ کبھی ابھی نہ کبھی کور کمانڈرز میں نہ کبھی انڈیویجلی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا یا وہاں امریکہ کرنا. بہت سچتی ہے. He was such a deep man, he will never utter anything. He will not say anything. اور آپ کی اپنی فیلنگ کیا تھی کہ ہینگ ہونا چاہیے, he is a bad prime minister, he was a bad prime minister. آپ کی اپنی فیلنگ کیا تھی کہ جب ہی ہینگنگ کا ڈیسیژن آ رہا تھا, جب آ گیا کہ صحیح ڈیسیژن ہوا ہے, بالکل صحیح ہینگنگ ہوئی ہے. اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ واٹ از دا ہری, ہم کو کیا ضرورت ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کی. اس کیس کا فیصلہ یو لیو اٹ ٹو دا نیکسٹ گورنمنٹ کہ کیا کرنا ہے, جو پھانسی کا فیصلہ یا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. دیٹ از آل آئی سیڈ مینی ٹائمز. جنرل ضیاء نے کیا کہا, ٹھیک ہے دیکھیں گے. اس کا مطلب آپ کا یہ کہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بیسکلی کورٹس کو اور ججز کو جنرل ضیاء انفلوئنس کر رہے تھے. تبھی تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ ان سے فیصلہ نہ کروائے, اگلی حکومت کو کرنے دیں. نہیں تو پھر جنرل ضیاء کس طرح کیس کو روک سکتے تھے؟ ہاؤ کوڈ ہی اسٹاپ دیٹ کیس وچ از آلریڈی بینگ ہرڈ ان دا کورٹ. اسی چیز کو آئی ووڈ لائک ٹو پٹ اٹ اکراس دا ادر وے. کیسے؟ جو الگ ڈرتا تھا کس سے؟ بھٹو آ گیا تو مجھے مار دے گا. تو سر میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ججز پہ پریشر تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ he was all in all, he could have more probabilities that he could have done it. So how can that trial be fair? ایک مارشل لا رجیم میں 2 اسٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اگر وہ زندہ رہے تو وہ مر جائے گا. یہ آپ خود مجھے بتا رہے ایونٹس اس طرح, آپ خود بھی انہیں کہہ رہے ہیں آپ پوسٹ پون کر دیں. کس طرح وہ ٹرائل فیئر ہو سکتا ہے سر؟ اگر ججز فیئر بھی ہوں, جسٹس ہیز ٹو بی سین ایز اے فیئر. یہ ضروری نہیں کہ جسٹس وہ جسٹس نظر تو ہے نا فیئر ہے, وہ فیئر جسٹس کس طرح ہو سکتا ہے کہ سر میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور میں ہی آل ان آل ہوں اور میں سب کچھ کر رہا ہوں. دیکھیں یو آر مس کنسٹروئنگ دا فیکٹس, آئی ایم سوری ٹو سے. میں آپ کی بات سے آپ ایک فیصلہ جو ہو گیا اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ فیصلہ تو بائی اسٹیجز ہوا ہے. یہ پہلا فیصلہ تو ہوا ہے جو پنجاب کی ہائی کورٹ میں صاحب کی تو دیکھیں روز کمیونیکیشن تھی جنرل ضیاء کے ساتھ, اس کے تو وٹنسز ہیں. آپ بتائیے کہ اتنا ہائی سینسٹیو کیس چل رہا ہو جس کے اندر جنرل ضیاء اس طرح پارٹی ہے کہ انہوں نے بھٹو کو اوور تھرو کیا, اگر ان کی زندگی ان کی ہلاکت ہے. ان کا کیا جواز بنتا تھا آپس میں کمیونیکیشن کا, اور مولوی مشتاق کا گرج سب کو پتا ہے. ایک فیئر اگر جنرل صاحب آپ کے اوپر بھی کوئی ملٹری ٹرائل چلے تو آپ یہ تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کہیں کہ جس جج کو آپ کے اوپر لگایا گیا ہے وہ جج وہ تو نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ کے خلاف بھی کوئی باعث ہے.
یہ تو آپ کا بھی رائٹ ہے سر اور میرا بھی رائٹ ہے, تو یہ بھٹو کا رائٹ کیوں نہیں کھائے؟ سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ مولوی مشتاق اور ضیاء الحق اگر بات چیت آپس میں ہوتی ہے, مجھے تو نہیں پتا کیا بات ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو پتا ہے, لیکن یہ سب کو پتا ہے. جو ہم سے پوچھتے ہمیں تو صرف اسی چیز کو. آپ یہ بات آج کہتے ہیں آپ کو بالکل نہیں پتا کہ مولوی مشتاق کمیونیکیشن تھی جنرل ضیاء کے ساتھ؟ یہ ہم کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا اس بات؟ نو, کیوں پتا لگے؟ آپ سمجھتے ہیں بھٹو کا ٹرائل جائز تھا جس طرح ہوا ہے؟ بھٹو کا ٹرائل جی جس طرح ہوا ہے وہ جائز ٹرائل تھا. اس کو آپ ناجائز کیسے کہتے ہیں؟ جب دیکھیں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے, یہ ہو گیا. ہائی کورٹ انڈر دا انفلوئنس آف چیف آف دا آرمی اسٹاف, وہ ہائی کورٹ جو جسٹیفائڈ قرار دے رہی ہے مارشل لا. نہیں, میں اسی پہ تو میں بات کر رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا انفلوئنس تھا وہ دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ بھٹو کا کیس جو ہے ایک ایسی حکومت ٹرائل کرتی جو کہ جنرل ضیاء کے ماتحت نہ ہوتا اس کا کورٹ, کیونکہ جنرل ضیاء تو خود اوور تھرو کر کے آئے سارے نظام کو, اور ان ججز نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے نظریہ ضرورت میں, تو یہ تو آلریڈی کمپرومائز کر چکے ہیں جسٹس. آپ نے فرمایا بھٹو کا ٹرائل ایسی حکومت کرتی, اس کا مطلب ہے ماشاء اللہ کی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہی تو میں کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ کیوں لگایا ہوا, کیوں رکھا, الیکشن کراؤ اور جان چھڑاؤ. وہ ضیاء الحق کیوں نہیں کراتا؟ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے جب آپ یہ سب باتیں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ ٹرائل آگے لے جائیں, آپ نے یہی مشورہ دیا کہ الیکشن کر دیں, وہ ساری چیزیں جب ضیاء صاحب نہیں مانے تو آپ ویسے تو پرائم منسٹر بھٹو جو تھے ان کو تو آپ نے سارے بینیفٹ آف ڈاؤٹس ان سے واپس لے لیے ریگنگ شیگنگ کے. جنرل ضیاء کو آپ سارے بینیفٹ آف ڈاؤٹس دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں بالکل فیئر ٹرائل تھا, ضیاء ڈڈ ناٹ انٹرفیئر. ججز خود کہہ رہے ہیں وی ور انڈر دا انفلوئنس آف جنرل ضیاء, آپ پھر بھی نہیں مان رہے کہ وہ انفیئر ٹرائل تھا. وہ ججز جو اس مارشل لا کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کے اور وہی ٹرائل کر رہے ہیں مسٹر بھٹو کا جو کہ دوسری پارٹی ہے, اور دو ڈفرنٹ پارٹیز, ایک ضیاء ایک وہ, آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ فیئر ٹرائل تھا. نہیں, آج بھی آپ کہتے ہیں وہ فیئر ٹرائل تھا. میں اس طرف نہیں آ رہا, میں تو صرف میں تو آپ بلانا چاہ رہا ہوں, آپ یہ کمنٹ تو کریں کہ اسٹل اٹ واز اے فیئر ٹرائل. میں اس طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں فوج نے ٹیک اوور کیا, کس واسطے ٹیک اوور کیا؟ سر ٹیک اوور کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا. آئی ایم پرٹیکولرلی فوکسنگ آن مسٹر بھٹوز ٹرائل. میں اسی پہ آتا ہوں. اٹ واز اے آنیسٹ ڈیسیژن, آپ نے مان لیا ود اے ویو ٹو ہولڈ جنرل الیکشن. سر میں نے نہیں مانا, آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن میں اس پہ آپ کو مزید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہینگنگ اور ٹرائل پہ بات ہو رہی ہے. اب وہ جو جیسے آپ نے کہا نیکسٹ گورنمنٹ پہ چھوڑ دو, تو ضیاء الحق کو تو پھر وریڈ ہوگا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ بھی سمجھتے ہیں ورڈ تھا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مسٹر بھٹو اور مسٹر ضیاء کے دنیا اتنی تلخ کلامی ہوئی کہ مسٹر ضیاء نے کہا کہ وہ نوبت ہی نہیں آ پائے گی کہ آپ جرنیلوں کو ٹانگیں الیکٹ ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آئی ول اسٹاپ یو. ہاؤ وڈ ہی اسٹاپ ہم تھرو دا ٹرائل, کیونکہ اسی ٹرائل کے ذریعے ان کو ہینگنگ ہوئی ہے. کوئی ملٹری نے اسٹیٹ تو نہیں مار دیا مسٹر بھٹو. جب آپ کہتے ہیں کہ جو ججوں کے اوپر پریشر تھا, کسی جج کے اوپر اگر پریشر تھا تو ان کے اوپر کیا آپشن نہیں تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ کمزوری ہے نا, استعفیٰ نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرائل فیئر کر رہے. کیا کسی جج نے استعفیٰ دیا؟ کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. صفدر شاہ کیوں گیا؟ نہیں سر, استعفیٰ کسی نے نہیں دیا. سر استعفیٰ نہ دینے کا مطلب جنرل صاحب یہ تو نہیں کہ وہ ٹرائل فیئر کر رہے تھے, جب ان کے خلاف اتنا بڑا ایویڈنس ہے کہ ججز خود بتا رہے ہیں کہ ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں مارشل لا کو, جبکہ وہ انڈر چلے آپ کا تو آپ کی ذمہ داری تھی, آپ ایکسیکیوشنر تھے, you were bound to execute what martial administrator was, chief of the army staff was saying to you کہ آپ مارشل لا لگا دیں. ججز کی ذمہ داری تو یہ نہیں تھی مارشل لا ایکسپٹ کروں کو, تو فیصلہ اپنے انڈیپینڈنٹ دینا چاہیے تھا. وہ انہوں نے تو انڈیپینڈنٹ فیصلہ دیا, انہوں نے تو نظریہ ضرورت کو رکھ کے مارشل لا ایکسپٹ کر لیا, اور وہی لوگ بھٹو کا ٹرائل کر رہے ہیں. تو سر یہ آپ کے خیال میں آج 2015 میں جو آپ انالیسس کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ اس پہ تو بتائیں کہ وہ آپ بھٹو صاحب کا ٹرائل آپ کے نزدیک فیئر ہے؟ آج آپ کو لگتا ہے فیئر یا انفیئر؟ یہ میرا سوال آپ سے یہ آتا ہے کہ ماشاء اللہ لگا, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک لگا تھا, پھر جب وہ کہتے ٹرائل ہے اس کا کر رہے ہیں تو وائی ڈڈنٹ سے کہ ہم اس کو ٹرائی نہیں کرتے. سر کمزوریوں سے ٹھیک ہو رہا ہے, انفیئر ہو رہا ہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں ججز کی کمزوریاں جو تھیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جنرل ضیاء نے, تو ٹرائل تو انفیئر ہو گیا نا سر, چاہے وجوہات جو بھی ہوئی ہو. ججز کمزور تھے, جنرل ضیاء اسٹیک ہولڈر تھے کہ بھٹو کو مار دے ورنہ یہ مجھے مار دے گا. واٹ ایور ریزنز وڈ ہیو بین, جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹرانسپیرنٹ. اٹ شوڈ بی اے ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھرو وچ یو کم ٹو دا ورڈکٹ. تو وہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس تو وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ اپنی اگر عمر کی اسٹیج میں آنےسٹ بات کریں گے تو کیا آج آپ کا آنےسٹ فیصلہ اس میں ہوگا کہ بھٹو کا ٹرائل فیئر تھا یا انفیئر؟ سر کوئی تو اس میں رائے دے نا. آپ کہتے ہیں آج بھی فیئر ٹرائل تھا, مطلب آپ میں نے بھی خدا کو جان دینی, آپ نے بھی خدا کو جان دینی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ جو انالیسس کرتے ہیں بھٹوز ٹرائل واز فیئر,
given the circumstances, اور آپ جتنی آپ کی نالج ہے کہ جو جنرل ضیاء چاہتے تھے ان کے ساتھ کرنا اور جو بھٹو صاحب ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اور ججز جس طرح بائس تھے اور ججز جس طرح انفلوئنس تھے, یو تھنک اٹ واز ناٹ اے کینگرو کورٹ, یو تھنک اٹ واز اے ٹرانسپیرنٹ اینڈ اے ویری فری انڈیپینڈنٹ ٹرائل دیٹ وینٹ تھرو, جس میں ایک بڑا انصاف پسند فیصلہ ہوا ہے. بھٹو میں 100 خامیاں ہوں گی, لیکن میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں احمد رضا قصوری کے ٹرائل کی اور اس پرٹیکولر ایرا کی جس میں یہ کیس چلا ہے مارشل لا کے دور میں, جس میں ایک جج 1990 میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, وہ یہ ایکسپٹ کر رہا ہے. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مارشل لا ٹھیک تھا, وہ جج کہتا ہے وہ ٹرائل غلط تھا. تو جس طرح آپ کی بات کو لینا پڑے گا, آپ کی فیس ویلیو پہ اس کی بات کو بھی لینا پڑے گا. اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں 2015 میں آپ سمجھتے کہ مسٹر بھٹو کی ہینگنگ انفیئر تھی. آپ مارشل لا کو سائڈ پہ رکھ دیں, مارشل لا ہوتا ہے جب نواز شریف صاحب کو اوور تھرو کیا گیا, لیکن نواز شریف صاحب کو کسی نے کل نہیں کیا. اگر وہ ہوتا تو ایک وہ ڈفرنٹ سوال ہے. بھٹو صاحب کا ٹرائل آپ کے نزدیک فیئر تھا یا انفیئر؟ آج جب آپ انالیسس کرتے ہیں. بھٹو صاحب کا ٹرائل فیئر تھا, اس کی ججمنٹ ٹھیک تھی کہ نہیں, دیٹ از ڈفرینٹ. تو اسی کی بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں. بھٹو صاحب نے خود جب بات کی ایڈریس کیا سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ میں ان کے کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے کہا آئی ایم سیٹسفائیڈ ود دا ٹرائل. وہ انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا تھا, وہ مولوی مشتاق کی عدالت کو انہوں نے کہا تھا یو آر اے بچر, یو آر ہیڈنگ اے کینگرو. آپ اٹھا کے نکلے. آپ جب فائنل اسٹیج پہ, آپ نچلی اسٹیج پہ, آپ فائنل اسٹیج سے نچلی اسٹیج پہ پر کیوں آتے ہیں؟ جب آخری فائنل اسٹیج سپریم کورٹ when the accused says that I am satisfied with the proceeding, how do you say it's not? بھٹو نے کئی باتیں کی جو میں یہاں لانا نہیں چاہ رہا. میں تو آپ کی ججمنٹ لے رہا ہوں. آپ کے نزدیک فیئر فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ forget about مسٹر بھٹو, وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, وہ تو پتا نہیں کس کس ٹراما سے گزرے تھے. بیکاز once he was the prime minister, then he was being thrown to the death cell. تو وہ کیا کہہ رہے تھے کیا نہیں کہہ رہے تھے, تو کئی دفعہ کہا کہ میں ذہنی طور پہ الجھا ہوں, کبھی کچھ بات کروں, کبھی مطلب he was under intense pressure, کو پتہ ہی نہیں کہ what is going to happen with him. تو ان کی بات کی اس وقت میں امپورٹنس نہیں ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ٹرائل آپ کے نزدیک ججمنٹ فیئر تھی یا فیئر نہیں تھی؟ This takes us to ٹائم تو لگے گا a different issue. And what was that? ٹرائل ہوا, ٹرائل میں جو ہے he was given sentence to death. جی right, by majority decision. This is the procedure. جی okay, no objection on that. Thereafter the mercy petition goes to the governor. The mercy petition, آپ کا جو سوال کا جواب جو ہے اس کا کام ہے mercy petition والے کا. میری بات سنیں, this is what has happened, and then he refers the case to him. سر وہ دیکھیں نا, گورنر بھی ضیاء صاحب کا تھا, اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں. جنرل ضیاء نے بھی, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا سر آپ سے, میرا بس آخری دفعہ آپ سے وہی سوال ہے. تو پھر بات تو آپ کی کنفرم ہو گئی کہ اس کا پریشر گورنر پہ بھی تھا, اس کا آپ بتائیے نا سر. میں تو اس وقت اس زمانے میں اس طرح ایونٹ کو دیکھا تھا. I was born in 1975. آپ تو ہسٹری کو وٹنس کیا ہوا ہے. آپ جب دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو, آپ اتنے پرٹیننٹ ہیں ضیاء کے متعلق کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلانا اس لیے چاہ رہا تھا, حالانکہ آپ کو اس کا ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن آپ کی فیلنگ ہے نا, گٹ فیلنگ, کیونکہ آپ رہے ہیں ان کے ساتھ, کہ آپ کو بلانا اس لیے چاہ رہے تھے وہ 4 اپریل کو, تاکہ آپ پہ الزام لگا کے آپ کو مروا دیا جائے پیپلز پارٹی کسی بندے سے, لوگ کیا نہیں مارا ہے اس نے بھٹو کو. آپ نے بھی خود کہا نا. تو میں اسی گٹ فیلنگ کی بیس پہ آپ کا انالیسس چاہ رہا ہوں. forget about what the governor said, forget about what the bench was 3 or 4 or whatever. آج آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کا ٹرائل جو تھا وہ فیئر تھا؟ اپنا کامران صاحب, اس کا جواب میں ٹیسٹلی انڈائریکٹلی دے چکا ہوں. وہ کیا ہے سر؟ وہ جواب آپ اسٹریٹ دے, آپ اتنے وہ میری بات سنیں, اس کا جواب یہ تھا کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھٹو کو جہاں مار دے گا اور چشتی کو کوئی پیپل پارٹی کا بندہ سڑک پہ مار دے گا. So this is what he wanted, this is what his intention was, to get both of them out of the way. ٹھیک ہے, تو جنرل ضیاء نے انفلوئنس کیا ہوگا ججز کو. must have done it. جنرل فیض علی چشتی صاحب سے بات چیت جاری ہے. ایک وقت ایک بریک کا, واپس آتے ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. جنرل صاحب سے ہماری ڈسکشن جاری ہے اس پروگرام میں. آپ نے بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب مارشل لا جب لگا تو اس دن آپ کو جنرل ضیاء نے کہا تھا مرشد مروانہ دینا, کس کانٹیکس میں کہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے اٹ مسٹ بی سکسیسفل, ادروائز بھی لوگ اس رات ایک ہیلی کاپٹر ریڈی کھڑا تھا دمیال بیس کے اوپر. کس واسطے کھڑا تھا کہ اگر یہ جل چشتی کا ایکشن فیل ہو جاتا ہے تو وہ شاید بیٹھ کے افغانستان چلا جائے. مرشد از دی
ترقی کلام اس کا which he used to call everybody. آپ کو نہیں کہتے تھے؟ سب کو کہتا تھا, بہت کو کہتا تھا. جنرل ضیاء کی جو آرمی چیف کی تعیناتی تھی اس پہ آپ نے بڑا کنسرن شو کیا کہ جنرل ٹکا خان نے جن کو ریکمینڈ کیا تھا, بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء اس ریکمینڈیشن کو سیٹ اسائڈ کیا اور ان کی جگہ جو ہے وہ جنرل ضیاء کو جو بہت ہی جونیئر موسٹ تھے اوپر لے آئے. اس پہ آپ کا مین کنسرن کیا تھا, کہ تھوڑا بتائیں گے قوم کو کہ اس پہ آپ کا مین کنسرن کیا تھا, اتنا آپ نے آبجیکشن کیوں کیا پرائم منسٹر کے فیصلے پہ؟ کہ میں نے پڑھا ہے آپ کی کتاب میں آپ کا بڑا ڈیپ کنسرن تھا. ٹکا خان کے جب 3 سال پورے ہو رہے تھے اس وقت میں جیش کو میں ملٹری سیکٹری تھا. میں نے ٹکا صاحب کو بولا آپ نے ایکسٹینشن نہیں لی, ابھی آپ ریکمینڈ کریں کہ آپ کس کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں. وہ ریکمینڈیشنز جو پھر ہم نے پرائم منسٹر کو بھیجی ہیں وہ تھی جنرل اکبر کو بناؤ, نہیں تو جنرل شریف کو بناؤ. باقی جو ہے جنرل جیلانی جو ہے وہ ٹیکنیکلی ناٹ فٹ. جنرل مجید ملک ہے یا ضیاء الحق ہے, ان کو ابھی تو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے دیٹ دے شوڈ ایون بی کنسیڈرڈ فار پروموشن. اس کے بعد جو ہے آفتاب وہ نہیں ٹھیک, عوان وہ نہیں ٹھیک. یہ ریکمینڈیشنز تھی جو میں نے خود ٹائپ کی, میں نے اپنے ہاتھ سے دی, ٹکا سے سائن کروایا, سیل کرایا اینڈ ور ڈسپیچڈ. ضیاء الحق واز نیور ریکمینڈیڈ ٹو بی دا چیف آف آرمی اسٹاف. ہی واز سیڈ ہی ہیزنٹ گاٹ دا ایکسپیرئنس that he should even be considered. بھٹو صاحب نے کس طرح کو لگا دیا؟ یہ کیوں لگایا گیا ان کو we don't know. لیکن معلوم جو ایسے ہوتا ہے, بھٹو صاحب کی ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ کیا تھی؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے. آرمی چیف سے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ if you want to go to the war with the country next to you and you want to win it, you need a good captain. صحیح. You need a good soldier. اگر آپ کی ضرورت ہے to retain the chair, then you need a loyal lieutenant. جنرل ضیاء میں کیا ملا دونوں میں سے؟ ضیاء الحق تو loyal lieutenant تھا. That means he got it because he was a loyal lieutenant. That ضیاء الحق has been promoted. The feedback was ایک نالائق کو کیوں بنایا گیا ہے. آدمی جب وہ چیف بن گئے but then the discipline demands that we respect. آپ نے سر کبھی ری الیکشن کا مشورہ دیا بھٹو صاحب کو؟ ری الیکشن جی مشورہ نہیں دیا, ہم نے منتیں کی ہیں. اچھا. ہم نے بیکاز آف our loyalty to the government ہم نے منتیں کی ہیں کہ یہ جھگڑا ختم کرو, ری الیکشن کرو, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے, یو ول اسٹل ون. یہ آپ نے بھٹو صاحب سے کہا؟ آپ لوگوں جی کہا. ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ ان کا ریئیکشن تو نہیں تھا, ان سے پہلے کچھ ریئیکشن تھا. وہ کیا؟ حفیظ پیر زادہ صاحب کہتے ہیں جی سر واٹ آر دی جنرل ٹاکنگ, you are an elected government, we go for re-elections, what face we will show to the world? Sir, what are they talking? No re-elections. This is almost verbatim. یہ بھی ایک پرسپشن ہے کہ ان کی اتنی پاپولیرٹی تھی کہ وہ دوبارہ اگر الیکٹ ہو گئے تو پھر وہ جنہوں نے مارشل لگایا ان کو آرٹیکل 6 میں ٹانگ دیں گے, اس لیے ری الیکشن نہیں ہوا. No, ایسے کوئی بات نہیں. تو آرٹیکل 6 میں کیا ہوئی؟ جب تک فوج کے چیف میں دم ہے, جب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی خطرہ ہوتا نا فوج آ جائے گی. جب آرمی چیف ایسا ہو جسے خطرہ ہی نہ ہو تو جو مرضی کرو, جو آپ کے ملک میں ہوا اشفاق پرویز کیانی کے زمانے میں. کم بیک ٹو دا ارتھ. وہ جب 5-6 سال جو اس کی ایکسٹینشن دینے کے بعد the way the country was run, آپ لوگ ہی کہتے ہیں, سیاستدانی کہتے ہیں, جو پیپل پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے کیا نہیں کیا, جو سارا کچھ جو کیا اس کو وہ if you understand پنجابی ایک لفظ ہوتا ہے چاکا. فوج کا چاکا تھا نہیں تھا. So they did whatever they wanted to do. I tell you honestly, there was nothing against the Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as far as re-election is concerned. The army was still loyal as much as that. کہ یہ ٹھیک ہے, comfortably you have taken into safe custody. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ملٹری کوز ہوئے پاکستان بشمول وہ کوز جو آپ نے بھی امپلیمنٹ کیا 1977 کا, وہ کسی لحاظ سے جسٹیفائڈ ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو وہ شو کر دیں؟ ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک میں موٹی 3 چیزیں: رقبہ, لینڈ. اگر لینڈ نہ ہو, ٹیریٹری نہ ہو تو ملک نہیں ہوتا. آبادی, نفوس, پاپولیشن. اگر رقبہ ہو اور ادھر آبادی نہیں ہے وہ ملک نہیں ہے.
تیسری سوورینٹی اینڈ سوزرینٹی ناٹ ٹینجیبل، اس کو آپ چھوڑ دیں. بنیادی دو چیزوں پہ آ جائیں، ٹیریٹری اینڈ دا پیپل ہو لیو آن دیٹ ٹیریٹری. اب سوال یہ آتا ہے، از دا ٹیریٹری فار دا پیپل اور آر دا پیپل فار دا ٹیریٹری؟ If the territory is for the people, ٹھیک ہے، bury the all people in that territory, it's a graveyard. If the territory is for the people, then جو کچھ بھی زمین سے اسے ٹیریٹری سے اگتا ہے، جو بھی پیداوار ہے، وہ نفوذ کے لیے استعمال ہو، ان کی بہتری کے لیے استعمال ہو. So the priority is the people. دفاع کس کا کرنا ہوتا ہے؟ ٹیریٹری کا دفاع کرنا ہوتا ہے یا نفوذ کا دفاع کرنا ہوتا ہے؟ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ٹیریٹری خالی کر دی جاتی ہے. فوج کی میجر ریسپانسبلٹی از ٹو ڈیفینڈ دا پیپل دیٹ نو بڈی کلز دیم، نو اینیمی کلز دیم، اینڈ آف آل دا پیپل آلسو انوالوڈ دیٹ ایون our own people don't kill our own people. جنرل فیض علی چشتی صاحب سے بات چیت جاری ہے. ایک وقت ایک بریک کا، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب سے ہماری ڈسکشن جاری ہے اس پروگرام میں. آج 2015 میں انالیسس کریں تو آپ کو سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کا ڈپارچر اس طرح، جس کو لوگ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، یا واٹ ایور، جس طرح ان کی انسرٹن ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی یا پلان ڈیتھ ہوئی، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک انٹرویو کا آیا چلا گیا، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی؟ اس سوال کا جواب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہسٹری کی بات کرتے ہیں، ہسٹری از اے میٹر آف فیکٹس ایز اٹ ہیپنڈ. You can't say that if it had not happened, what would have been done? What have been done? کسی اکاؤنٹ میں امپریس نہیں کیا. میں نے تو آپ کو شروع میں کہا کہ ہم تو سارے اس کو ووٹ دیے ہوئے، سارے الیکشن میں دوبارہ پھر ہو جاتا ہے. وی لائک ڈیم، تبھی تو اس کو تو ہم نے تو شروع میں یہی کہا. لاسٹ کوشچن سر آپ سے، آپ کو کبھی زندگی میں ان سارے ایپیسوڈز میں ماشاء اللہ بھٹو صاحب کی ہینگنگ، کبھی کوئی ریگریٹ ہوا کہ آپ کو کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو آپ نے کیا، جسٹ بیکاز یو آر ویئرنگ دا یونیفارم and you were abiding by the rules of Pakistan Army? It was a question of only 2 bullets that night. People wanted it to be done. General Chishti did not do it. I have nothing more to say. لوگ چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کو شوٹ کر دیں آپ. 4 جولائی کو سب کو ہی چلا. It's not one. Only one shell goes and everybody is killed. بھٹو صاحب نے کہا تھا انسٹیڈ آف گوئنگ تھرو دس ٹرائل ایٹسٹرا، یہ جو سبری ڈسپوزل میری ہو جاتی 4 رات کو، they would have killed me, it would have been better. This is what happens in these coups, etc., etc. This is when the respect is not there. If it did not happen, that means we respected the man, we liked the man, we wanted him to live. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو ویری مچ.